बात का सिलसिला शुरू करते हैं। और गुज़श्ता हल्के जो साथी सवाल पूछ रहे थे, हमने उनका नाम के हवाले से थोड़ी सी उलझन हो रही थी। नाम उन्होंने तारिक बताया, फिर कहने लगे कि नहीं तारिक नहीं सारिक है, और अगर सारिक ही है तो फिर तो भाई आपको अपना नाम तब्दील करना चाहिए। अगर इसमें कोई इसका जो तलफ़्फ़ुज़ है या इसके जो हिज्जे हैं वो सीन अलिफ रे काफ ये हैं उर्दू में, और SARQ या K इंग्लिश में अगर है यही है तो फिर इसके माने अच्छे नहीं हैं। आपको ये फिर नाम तब्दील कर लेना चाहिए, तारिक रख लें। और शारिक अगर SH है तो वो कुछ बेहतर नाम नहीं बन सकता है। उसके कुछ मीनिंग हैं कि भाई तुलू होने वाला शारिक है, तो आफताब नाम रखा जाता है तो उसकी तरफ इशारा हो जाएगा, कुछ बेहतर रहेगा। लेकिन सिर्फ सारिक इसके माने अच्छे नहीं हैं, इससे ज़रा अपने आपको निकालिए, जब इससे बचा लीजिए। मौलाना इसमें अगर आप मज़ीद कुछ फरमाना चाहेंगे। साथ में उनका सवाल ये भी था कि जुमे की नमाज के दौरान अगर कोई अपने नाखून काट रहा है, हाथ से तोड़ रहा है, कोई एक छोटा सा पीस है उसके साथ लगा हुआ है, इस तरह जायज़ है या नहीं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस साहब जहाँ तक मौसूफ के नाम के बारे में आपने बहुत अच्छा किया, मुतनब्बे किया उनको, और ज़रूरी है इसलिए साहब भाई के जो पहला जो लफ्ज़ था सारिख, उसका मतलब होता है नऊज़ बिल्लाह चोरी करने वाला। अगर वो यानी स्पेलिंग अगर वैसी ही हो, और जैसे आपने बताया कि शारिक वो रख सकते हैं, या फिर उसी तरह सादिक यानी सच्चा आदमी ये भी रख सकते हैं। तो मौसूफ को इस अपने नाम के सिलसिले में जो है तवज्जो देने की ज़रूरत है। यह होगी साहब भाई पहली बात। आती दूसरी बात साहब भाई कि कोई भी शख्स जो है जुमा के खुतबे के दौरान क्या करना चाहिए। कोई भी मुसलमान जब जुमा के लिए जाता है, अहादीस के अंदर जो बात हमें मिलती है साहब भाई के, जैसे बुखारी और मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा से, कोई भी मुसलमान जुमा के लिए तैयारी करे और उसके बाद जो है मस्जिद में जल्दी जाए, जितनी तौफीक हो नफिल नमाज़ें पढ़े, और जब खुतबा होता हो गौर से सुने और इमाम के पीछे नमाज़ पढ़े जुमा की नमाज़। तो इस सूरत में उसके जो है 7 दिन के गुनाह और 3 इजाफी तोहफे के तौर पे 10 दिन के जो है गुनाह माफ़ होते हैं। इस तरह की बहुत सारी फजीलतें हासिल हो सकती हैं। लेकिन जुमे के खुतबे के दौरान जो बातें बताई गई, मन मस्सल हसा फ़क़द लगा, अगर कोई शख्स जो है उसके सामने अगर कंकरियाँ हो, मिट्टी धूल हो, उसको भी हटाता है, उसने बेहुदा हरकत की। और अगर किसी ने अपने साथी से अनसित कहा, नहीं चुप रहो, खुतबा गौर से सुनो, किसी और को तवज्जो दिलाने के लिए भी कोई बंदा बात करता है, तो उसने अपने आप को जुमे की फजीलत से महरूम कर लिया। तो जहाँ तक जो है जो जिल्द उखड़ रही है, अगर वो तंग कर रही है, निकाल कर उसको फेंक दिया, या कोई नाखून जो है वो लटक रहा था, चुभ रहा था, उसको निकाल कर जेब में डाल लिया ताकि घर पे जाकर उसको फेंक दे मसलन, इस हद तक तो इजाज़त है। लेकिन बार बार उसके पीछे रहना, गोया कि उसकी तवज्जो नाखून की तरफ है, जिल्द की तरफ है, और ख़ुद भी जो है उसमें मसरूफ़ रहता है, और दोनों तरफ जो बैठे हुए हैं उनको भी जो है इस तरफ जो है वो मसरूफ़ उसी तरफ मुतवज्जे कर देता है। तो गोया कि वो कई लोगों के लिए जुमा की नमाज के जो जुमा का सवाब जो होता है उसके घटने का सबब बन रहा है। इसीलिए ऐसे लोगों को चाहे इसे हरकत न करें। जुमा तो इंशाअल्लाह हो जाएगा, लेकिन इस तरह करने की वजह से जुमे की जो खुसूसी फजीलत है उस फजीलत में कमी आने का अंदेशा रहता है। ऐसी हरकत न करें। और उस बंदे को मालूम था कि जुमा के लिए जाने से पहले कि इस तरह कोई जिल्द थोड़ी सी निकली है, जैसे नाखूनों के किनारे जिल्द निकली रहती है, या फिर नाखून जो है वो थोड़ा सा कटा हुआ लटक रहा है, पहले से मालूम था, तो फिर इसे चाहे कि जुमा के लिए जाने से पहले उसको हटा दे, निकाल दे, ताकि जुमा के दौरान अपने आप को इस फजूल काम में मसरूफ न करें। और अगर वो एक चीज़ लटक रही थी तो जुमा के दौरान थोड़ी देर 10 मिनट 15 मिनट बर्दाश्त कर सकता है, फिर घर जाके उस जो नुकसान देने वाली चीज़ को हटा ले और जुमा की जो फजीलत है उसे मुकम्मल हासिल करने की कोशिश करें। जी साहब भाई, जज़ाकुल्लाहु खैरन। और मोहम्मद तारिक साहब कह देते हैं, इनका दूसरा सवाल विरासत से मुताल्लिक था, और उसमें भी 2 बातें उन्होंने बयान फरमाई थी कि उनके वालिद साहब के दुनिया से चले जाने के बाद उनके ज़मीन 3-4 बीघे बताई थी, और वो 2 भाई हैं और 1 बहन है। ये तो एक सिंपल और सादा साफ बात है। लेकिन साथ ही मसला दूसरा ये है कि इनके दादा की भी ज़मीन थी, वो शायद 2 बीघ, और वो अब्बा और उनकी फूफी उन दिनों उस वक्त हयात थी, लेकिन वो उसकी विरासत की तकसीम अमल में नहीं आई।
اب یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ انہوں نے صرف ابا ہی تھے یا ان کے بھائی بھی اس وقت حیات تھے، لیکن اب جو ان کی پھوپھی کے بچے ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے جو دادا یا نانا کی طرف سے جو زمین 2 بیگھے جو زمین تھی اس میں ہمارا حصہ بنتا وہ دیا جائے. اس مسئلے کو کس طرح حل فرمائیں گے؟ جی صاحب، ہے موصوف کے جو سوال کے اندر دونوں حصے ہیں، ان دونوں کا جواب جو ہے قرآن مجید سورۃ النساء کے اندر اس طرح واضح ہوتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اگر کوئی لڑکا ہے وارث تو اسے جو ہے 2 حصے ملیں گے اور لڑکی کو جو 1 حصہ ملے گا. تو اس آیت کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے واپس لوٹ کر جائیں کہ موصوف کے جو دادا جو ہیں جو دنیا سے جا چکے اور اس وقت جو وارث تھے، مثلا انہوں نے جو ہے اپنے والد اور پھوپھی صاحبہ کا ذکر فرمایا جو کہ بقید حیات تب تھی. تو والد اور پھوپھی ان دونوں کے آپس میں جو ہے جو حصہ تقسیم ہوگا، والد صاحب کو 2 حصے اور جو پھوپھی ان کو 1 حصہ دیا جائے. تو اب یہ جو صاحب موصوف جو سوال کر رہے ہیں تو وہ اور ان کے بھائی اور بہن آپس میں جو ہے دادا کی زمین جو والد کو ملی، والد کی زمین جو ان کو ملی، ان کے بھائی بہن کو آپس میں تقسیم کرنے سے پہلے جو پھوپھی کا حصہ جو بنتا اسے، چونکہ پھوپھی دادا کی وفات کے بعد بقید حیات تھی، بعد میں فوت ہو گئی، لیکن ان وراثت میں ان کا حصہ بنتا ہے، تو ان کا حصہ الگ سے نکال دینے کے بعد ان کے والد کا حصہ جو بنتا ہے، جو ہم نے کہا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کو 2 حصے لڑکی کو 1 حصہ، تو پھوپھی کا 1 حصہ نکالنے کے بعد ان کے حوالے کر دے. ان کے بعد وہ پھوپھی کے لڑکے کتنے ہیں، لڑکیاں کتنی، آپس میں وہ دیکھ لیں گے، تقسیم کر لیں گے. اور جہاں تک موصوف ہے، موصوف کے بھائی اور بہن، تو پھر ان کے والد کی طرف سے ان کو جو حصہ ترکہ مل رہا ہے اس کے جو ہے کل یہ لوگ چونکہ 2 بھائی 1 بہن کہہ رہے ہیں تو کل 5 حصے کر لیں. 5 حصوں میں سے جو ہے ایک بھائی کو 2 حصے اور بہن کو 1 حصہ ملے گا. اس طرح جو ہے ان کے آپس میں وراثت کی تقسیم کا کام مکمل ہو سکتا ہے. یہ صاحب بھائی جزاک اللہ خیر. مولانا اس میں چونکہ انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ آپ بس تقسیم کر دیں تو 1 بیگ کا تقسیم کر دیں، باقی جتنی بھی ہے وہ ہم اس کے حساب سے تقسیم کر لیں، اس طرح کا جملہ انہوں نے بیان فرمایا تھا. تو اس لیے اس کی وضاحت کے لیے بھائی آپ کی جتنی بھی مالیت ہے، جتنی زمین ہے، وہ 4 ہے، 5 ہے، 10 ہے، جتنا بھی ہے، اس کی مالیت مجموعی طور پر لگائی جائے گی کہ اس وقت اس کی مارکیٹ میں کتنی قیمت ہے. اس قیمت کو پھر آپ ان حصوں میں تقسیم کیجئے جس طرح کے مولانا نے جو حصے بتائے ہیں. اس طرح آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آج کے سوال کی طرف، آج ذاکر صاحب کی کال ہے. ان کا سوال یہ تھا کہ ایک گھر ہے اور اس میں کرایہ دار ہے، کرایہ دار سے مالک مکان نے کہا کہ مجھے تم اتنی رقم دے دو، تو پھر وہ کرائے میں کٹتی رہے گی. اس کے پاس وہ رقم تھی نہیں. ایک تیسرے صاحب آ گئے جو خود ذاکر صاحب ہے شاید، تو ذاکر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے رقم میں دے دیتا ہوں اور مالک مکان کو، اور کرایہ جو ہے وہ کرایہ دار مجھے دیتا رہے گا. جب کرایہ کی رقم مکمل ہو جائے یا جتنی رقم میں دے رہا ہوں وہ کرایہ کے ذریعے مجھے مکمل طور پر مل جائے گی، تو پھر کرایہ دار گھر چھوڑ دے گا اور چلا جائے گا اور مکان مالک مکان کے حوالے. کیا اس طرح کی طریقہ جائز ہے اسلام میں یا نہیں؟ اس سے اس میں ہم 2 باتوں کو بنیاد بناتے ہیں. پہلی بات، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو جائز قرار دیا، اور دوسری طرف جو ہے وَحَرَّمَ الرِّبَا، سود کو، سودی لین دین کو حرام قرار دیا. یہ بات ذہن میں رکھی جائے. اور دوسری بات، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کام اور تقوی کے جو کام ہوتے ہیں، تقوی کے کام، ان میں ایک دوسرے کا ساتھ دے، ایک دوسرے کی مدد کریں. 2 باتیں ہو گئی. اب آتی ہے تیسری بات یہاں پر، کیسا ہے بھائی، کہ جو مالک مکان ہے اس کو پیسے کی کمی تھی، اور یعنی پیسوں کی ضرورت تھی، اور انہوں نے کرایہ دار سے لینا چاہا، رقم نہیں ملی. ایک اور صاحب جو بیچ میں آ گئے جن کے پاس رقم تھی، تو جو صاحب جو ہے اس مکان کو اپنے پاس رہن کے طور پہ رکھتے ہیں، اور مثال کے طور پر ہم 5 لاکھ کا ذکر چونکہ کر رہے تھے، سبھی 5 لاکھ کو بنیاد بناتے ہیں، تو کرائے کی وجہ سے جو 5 لاکھ کی رقم ان کے پاس مکمل ہو جاتی ہے، اور 5 لاکھ کے علاوہ اگر کچھ بھی نہیں لیتے تو پھر یہ لین دین ان کے لیے جائز ہے. اور اگر 5 لاکھ سے بڑھ کر اگر وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مجھے اور رقم چاہیے، مثال کے طور پہ 5 لاکھ بھی چاہیے اور ہر مہینے کا کرایہ بھی مجھے چاہیے، یا پھر ہر مہینے کا کرایہ 5 لاکھ کو پار کرنے کے بعد بھی مجھے مزید رقم چاہیے، اگر ایسی شرط وہ رکھتے ہیں تو پھر
یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے. یہ سود کے طور پہ اس رقم کو شمار کیا جائے گا. لیکن 5 لاکھ کی رقم انہوں نے قرض کے طور پہ دی اور 5 لاکھ براہ راست مالک مکان دے دیں, یا پھر جو کرایہ وصول ہو رہا ہے اس کی وجہ سے جو ہے مکمل رقم موصوف کو حاصل ہو جاتی ہے جنہوں نے رہن کے طور پہ اس مکان کی کاغذات اپنے پاس رکھے ہیں. ایسی صورت میں جو ہے وہ رقم مکمل ہوتی ہے. اگر وہ یعنی پھر دوبارہ اس میں سے کرایہ کو نہیں لیتے, مزید اس مالک مکان سے کوئی رقم وصول نہیں کرتے, ایسے لین دین میں کوئی حرج نہیں ہے. جی صاحب بھائی, جزاک اللہ خیرن. اور ذاکر صاحب کا دوسرا سوال گاڑی کی خریداری کے حوالے سے قسطوں پر اور قسطوں کی شکل میں لیے جانے کی بنا پر اس میں جو اضافی رقم دینا ہوتی ہے, چاہے وہ بینک میں ہو یا کہ کمپنی کو, اس رقم کے حوالے سے کیا وہ کہیں وہ سود تو نہیں ہے؟ اس سے ابھی کچھ پہلے بات آئی کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو جائز قرار دیا اور سود کے لین دین کو حرام قرار دیا. یہ ہو گئی پہلی بات. دوسری بات یہ آتی ہے بھائی کہ انسان کو اس دنیا میں ضرورت پیش آتی ہے کہ اپنے لیے سواری یا مکان وغیرہ ان چیزوں کو خریدیں. اس کے لیے کسی کے پاس رقم ہوتی ہے اور کبھی کسی کے پاس رقم نہ ہو تو پھر وہ قرض کی بنیاد پہ جو ہے کسی سے قرض لے کر ان چیزوں کو خریدنے کا وہ محتاج ہوتا ہے. 2 باتیں یہ ہو گئی. اب تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ شخص کسی ایسی چیز کو خریدنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اسلامی حدود کو پار نہ کرے, اسلامی جو شریعت کے احکام ہیں ان کی خلاف ورزی نہ کریں. تو خلاف ورزی سے بچنے کے 2-3 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں پہ اسلامک بینکنگ سسٹم ہے, تو ان کے توسط سے اگر آپ ان چیزوں کو خریدتے ہیں تو اس میں جو ہے جیسے آپ کے لیے سہولت ہوتی, اسلامک بینک والے ان چیزوں کو آپ کے لیے جو ہے پرووائڈ کرتے ہیں, ان کا انتظام کرتے ہیں, ان سے آپ جو ہے استفادہ کر سکتے ہیں. اور جہاں تک خود جو شو روم سے گاڑیوں کی جو شاپس وغیرہ جہاں سے آپ خریدتے ہیں مثلا, تو وہ بھی اگر آپ کو براہ راست یہ کہیں گے کہ اگر آپ اسی وقت پوری مکمل رقم دیتے ہیں تو اس گاڑی کی جو قیمت ہے وہ 50,000 ہوگی, اور اگر آپ تاخیر سے دیتے ہیں تو اسی کی قیمت انسٹالمنٹس کی وجہ سے, اقساط کی وجہ سے جو ہے 60-70 ہزار ہو جاتی ہے. تو علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اقساط کی روشنی میں قیمت اگر بڑھتی ہے تو اس کی بالکل اجازت ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, سے سود نہیں کہا جاتا. تو اس اعتبار سے صاحب ہے اگر موصوف جو ہے کسی شو روم سے اقساط کی شکل میں کوئی گاڑی وغیرہ خریدتے ہیں, اس کی وجہ سے قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی صاحب بھائی, جزاک اللہ خیرن. اور مولانا چونکہ یہی سوال اس سے پہلے کافی عرصہ پہلے اس طرح کے سوال اکثر آتے رہتے ہیں نور اسلام میں, تو وہ جو دلیل دی گئی تھی مجھے وہ یاد آ گئی, اگر میں سامعین کے لیے ذاکر صاحب کے لیے شاید مفید رہے, بالکل کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ ہم لوگ تجارت کرتے ہیں اور میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں, ان سے ہم مال خریدتے ہیں یا مجھ سے لے جاتے ہیں, اور اگر کسی نے کسی سے مال لیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کو رقم اتنے عرصے کے بعد دوں گا, تو پھر ہم رقم اس کی مالیت جو ہے اس مال کی جو رقم ہے اس پہ اضافہ کر دیتے ہیں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جتنی مدت کے بعد آپ کو رقم دے گا اس کی بنیاد پر آپ رقم میں اضافہ کر سکتے ہیں. یہ دلیل دی گئی تھی اس سے پہلے اسی سوال کے جواب میں. جی صاحب بھائی, جزاکم اللہ خیرن. اور پھر بھائی کا سوال تھا جنہوں نے اپنا نام نہیں بتایا, اور میاں بیوی کی نوک جھونک یا کچھ معاملہ گڑبڑ ہو ہی جاتا ہے, تو ان کے درمیان یہ ہوا تو بیوی نے کہا تم میرا شوہر کیسا. اب یہ جملہ ہے, اس سے وہ پریشان ہے کہ یہ کہیں کچھ گڑبڑ تو نہیں ہوگی, کہیں نکاح برقرار ہے یا کچھ. جی صاحب بھائی, بیوی کے اس طرح کہنے کی وجہ سے یہاں تک کہ اگر بیوی یہ کہے کہ ہم نے طلاق دی, ہم نے چھوڑ دیا, ہم تم سے الگ ہو گئے, یا پھر تم کیسے شوہر ہو, ایسا کوئی لفظ ویسے تو عام طور سے استعمال نہیں ہوتا ہے, لیکن اگر اس کی زبان سے نکل بھی گیا تو اس کا کوئی اثر نکاح پہ نہیں ہوتا ہے. دونوں کا نکاح اور دونوں کا ازدواجی تعلق اپنی جگہ بالکل برقرار ہے, تو وہ دونوں آپس میں شوہر و بیوی ہیں, وہ رشتہ بالکل جاری ہے, اسی پہ وہ قائم رہیں. لیکن جو ایسی صورتحال پیش آنے سے اپنے آپ کو دونوں بھی بچا کے رکھیں تاکہ معاملہ جو ہے اور آگے نہ بڑھے, بلکہ خوشی سے جو دنیا کی مختصر زندگی ہے اسے اطمینان سے گزاریں تاکہ بچی ہوئی زندگی خوشی سے گزرے اور آخرت کی زندگی میں بھی جو خوشی انشاءاللہ حاصل ہو. انشاءاللہ. اور وہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے, اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں, یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. تو بہنوں بیوی کے ساتھ اور دوسرے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھے رہے, گھر میں رونق ہوگی اور گھر میں برکت آئے گی, سکون آئے گا. دوسرا ان کا مسئلہ جو وضو کا ذکر کیا تھا اس کے آخر میں, اب وہ مولانا آپ کو یاد آ گیا ہوگا, سامعین نے بھی سنا ہی ہے, تو اتنا ہی بیان کرنا کافی ہے, اس کو جواب دے دیجیے گا.
جس صاحب ایسی صورت میں جو موصوف صورتحال پیش کر رہے ہیں، ایسی صورتحال پیش آنے پر جو حدیث میں ہمیں بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ استنجا کے لیے جائیں اور اس کے بعد جو ہے اپنا جسم جو ہے وہ دھو لیں، اور اس کے بعد جو حصہ استنجا کے مقام پہ جو کپڑا رہتا ہے اس کپڑے پر پانی کے چھینٹے دے دیں، اور اگر وہ اس حصے کو یعنی تھوڑا سا گیلا کر کے دھو لینا چاہتے ہیں تو وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اگر صرف چھینٹے دے دیتے ہیں اور حصہ وہ جو ہے گیلا ہو جاتا ہے اور اطمینان یہ ہوتا ہے کہ جو چیز رطوبت خارج ہوئی ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اس کے بعد پھر وہ وضو کر کے نماز پڑھنا چاہیں تو بالکل ان کو اس بات کی اجازت ہے۔ لیکن ایسے موقع پر جو ہے موصوف کو اور جو بھی ایسی صورتحال جن کو پیش آ رہی ہے تو اپنے آپ کو جو ہے قابو میں رکھیں اور اپنی نگاہوں کو، اپنے دل کو، ذہن کو، دماغ کو جو ہے وہ قابو میں رکھیں تاکہ ایسی تکلیف اور ایسی مشقت ان کو نہ پیش آئے۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیرن۔ محمد نور الہدا صاحب یا نور الہدا عظیم انہوں نے نام بتایا تھا، ان کا سوال، انہوں نے اپنے کسی رشتہ دار کو گاڑی لینے کے لیے رقم دی اور کہا کہ اس سے، یا رشتہ دار نے کہہ دیا، دونوں کا آپس میں اس طرح طے ہوا کہ جتنی رقم میں دے رہا ہوں اس سے 600 ریال یا 600 روپے یا 600 ڈالر یہ میں زیادہ لوں گا، اور ایک مسئلہ تو ان کا یہ رہا۔ دوسرا انہوں نے ساتھ میں یہ شرط لگا دی کہ 1 سال 2 سال کے بعد یا جب قسط مغری ہو جائے پھر آپ اس گاڑی کو بیچیں اور اس گاڑی کا جو رقم ملے اس کے 70% مجھے دیں اور باقی رقم آپ اپنے پاس رکھیں۔ یہ 2 شرطوں پر انہوں نے یہ کام کیا ہے، ان کے بارے میں وضاحت فرما دیجیے مولانا۔ جی صاحب، یہ سوال بھی جو ہے آپسی لین دین سے تعلق رکھنے والا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ المدائنہ میں بتا دیا صاحب بھائی کہ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ جب تم لوگ آپس میں قرض کا لین دین کرو، کوئی وقت یعنی مدت مقرر ہو اس کے بارے میں جو ہے لکھ لیا کرو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ قرض کے لین دین کی ضرورت انسانوں کو پیش آتی رہتی ہے۔ اب اس کے بعد موصوف نے اپنے ساتھی کی مدد کی، یہ بڑی اچھی بات ہے، اور 8400 کی جو گاڑی تھی مثلا موٹر سائیکل وغیرہ اس کے لیے مدد انہوں نے کی، تعاون کیا، اس پر ثواب حاصل ہوا۔ لیکن جب واپس دیں گے تو پھر موصوف یہ کہیں کہ 600 ریال بڑھ کر مجھے دو، تو پھر یہ موصوف کے لیے جائز نہیں، کیونکہ قرض انہوں نے دیا 8400 اور بڑھ کے جو لے رہے ہیں اور رقم زیادہ، تو وہ ان کے لیے جائز نہیں۔ اور جہاں تک گاڑی کی قیمت کے سلسلے میں کہ 70% جو ہے وہ 70% جو ہوتی ہے تو وہ جو ہے میں لے لوں گا اور اس کے بعد باقی جو ہے آپ لے لو، تو اس میں آپسی رضامندی کی بات، اس میں تو کوئی حرج جو ہے نہیں نظر آتا ہے۔ جی صاحب بھائی، مولانا مجھے تو بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ جی صاحب بھائی، ہمارا اس لیے نظر آتا ہے کہ جب ان کی رقم ان کو پوری مل گئی ہے تو وہ گاڑی جو ہے وہ اس بندے کی ملکیت ہے جس نے ان کو پیسے دیے ہیں۔ اب اس کی ملکیت کو پھر یہ تو اس میں سے 70% جو لے رہے ہیں تو یہ تو زیادہ ظلم ہے۔ صاحب بھائی، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ کل رقم سے 70% سمجھ رہا تھا، یعنی یہ 8400 پھر اس کے علاوہ مزید 70%، تو پھر یہ ان کے لیے تو حرام ہو گیا، تو پوری رقم وہ بڑھ کے مانگ رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ 600 ریال الگ لے رہے تھے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب ساری پوری رقم پوری ہو جائے پھر اس گاڑی کو اپنے پاس نہیں رکھو، اس کو بیچو، بیچ کے اس میں 70% پھر مجھے دو۔ یہ تو بہت ظلم ہے۔ یہ اس کی کسی دوسرے کے، اب ایک آدمی ہے، آپ نے اس کی کسی طرح سے مدد کی تھی تھوڑی دیر پہلے، اور پھر کہتے ہیں ایسے کرو یہ اپنا گھر جو ہے نا وہ بیچو اور اس بیچ کے اس میں مجھے اتنا % مجھے دے دو، پھر وہ مجھے لے، بس میرا جو میں نے تمہاری مدد کی ہے نا اس کا مجھے یہ معاوضہ چاہیے۔ یہ سیدھا سود ہے، سیدھا جہنمی کام ہے، اس طرح کے کام سے بچنا چاہیے۔ جی صاحب، اصل میں جو تصور میرے ذہن میں تھا صاحب، جو 8400 کی جو گاڑی تھی اس کا 70% میرا ہوگا، باقی تمہارا، تو یہ صورتحال تھی۔ وہ تو پھر جائز ہے، ورنہ اگر وہ مکمل جو ہے پوری رقم بھی لے رہے ہیں پھر دوبارہ 70% رقم پھر وہ اس میں سے وہ لے رہے ہیں تو پھر ان کے لیے بالکل حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ جس طرح آپ نے سمجھا مرنا اس طرح ہو تاکہ وہ اس عذاب سے بچ جائیں، اللہ کرے کہ ایسا ہو۔ لیکن اگر دوسری صورت ہے جو کہ میرے ذہن میں آئی ہے تو پھر پلیز اس پہ عمل نہ کیجیے گا، اسے اپنے آپ کو بچائیے گا، وہ بہت خطرناک ہے۔ جی صاحب بھائی، بارک اللہ فیکم۔ نوید بھائی کا سوال کہ شادی کو 11 سال ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد سے نہیں نوازا، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ جبکہ یہ خیال بھی پریشان کرتا ہے کہ بڑھاپے میں یا دنیا سے چلے جانے کے بعد ہم تو اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے کون کرے گا جب اولاد ہی نہیں ہوگی؟ اس طرح کے مسائل یا خیالات پریشان کرتے ہیں، کیا کریں؟
اس سے اس بارے میں ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بے شک جو بھی مرد یا خاتون ان کے دل میں یہ یعنی اچھا ارادہ ہوتا ہے، نیک خواہش ہوتی ہے کہ ان کے پاس ماشاءاللہ اولاد ہو، یہ ہو گئی پہلی بات۔ دوسری بات، اگر کسی کے پاس اولاد نہ ہو تو اس کے دونوں طریقے اپنائے جاتے ہیں، ایک تو دعا کی جاتی ہے اور دوسری طرف دوا علاج وغیرہ کیا جاتا ہے۔ اب موصوف کہہ رہے تھے کہ شاید دونوں طریقے اپنائے گئے۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ اس کوشش کے باوجود اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت سمجھ لیجئے کہ شاید اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ لوگوں کی دعاؤں کے بدلے میں آخرت میں بہت زیادہ اجر و ثواب دینا چاہتا ہے۔ اور اگر اولاد ہو تب بھی اگر یعنی کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اولاد ہی نہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اولاد تو ہوتی لیکن اولاد جو ہے دنیا سے چلی جاتی ہے، یا پھر اولاد ہوتی لیکن اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کرتی، تو ایسی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو موصوف جو ہے اس میں افسوس نہ کرے، بے شک دل میں رنج و غم تو ہوتا ہے، لیکن اس میں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہے، اور آپ لوگوں نے جتنی دعائیں کی اس پر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت زیادہ انشاءاللہ درجات بلند کرے، تو یہ امید و تمنا رکھے۔ یہ تو ہوگی صاحب بھائی ایک ابتدائی بات۔ اور دوسری بات یہاں پہ صاحب بھائی کہ والدین کے لیے بے شک اولاد تو دعا کرتی ہے، لیکن ہم اپنے آپس میں اپنے دل میں یہ سوچے کہ کیا ہم صرف اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں؟ کیا ہمارے بہت سارے ایسے نہیں والدین کے والدین، پھر اس کے بعد اپنے قرابت دار، رشتہ دار، اور اسی طرح جو ہے ہمارے اساتذہ، ہمارے محسنین، متعاونین جتنے بھی ہیں صاحب ہیں، تو ان سب کے لیے بھی تو ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس اعتبار سے جو ہے موصوف یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اولاد ہو تبھی وہ دعا کرے گی۔ اب ماشاءاللہ آپ کے جو بھائی بہن ہیں یا آپ کے دوست احباب ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، جن کی آپ نے خدمت کی ہے، تعاون کیا ہے، مدد کی ہے، یا کسی کو روزی پہ لگایا ہے، اور اسی طرح جو ہے آپ اگر کچھ یعنی صرف اپنی حقیقی اولاد ہی نہیں بلکہ جو دوسروں کی اولاد جو بے سہارا ہیں، آپ ان کی کفالت کریں، ان کی مدد کریں، ان کے کھانے پینے اور علاج، دوا، تعلیم کا انتظام کریں، تو وہ بھی انشاءاللہ دعائیں کریں گے آپ کے لیے۔ اور اگر دعائیں نہ کریں پھر بھی چونکہ آپ نے ان کے لیے کھانے پینے اور دوا، علاج و تعلیم اور روزی کا انتظام کیا، تو جب تک وہ لوگ آپ کی اس کفالت کی وجہ سے، آپ کی اس جو امداد ہے اس سے فائدہ اٹھا کر قابل بن کے وہ حلال کمائی کما کر نیکی کرتے رہیں گے، خود بخود جو ہے آپ کو اس نیکی کی وجہ سے برابر ثواب ملتا رہے گا۔ اسی لیے جو ہے موصوف پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نیکی کرتے جائیں۔ جو غریب مسلمانوں کے بچے ہیں ان کی کفالت کریں، تاکہ جو غریب مسلمان ہیں وہ بھی دعائیں دیں، اور ان کی اولاد جن کی آپ کفالت کر رہے ہیں وہ قابل بنیں گے، نیک بنیں گے، حلال کمائی حاصل کریں گے، ان کی دعائیں بھی انشاءاللہ برابر جو ہے موصوف ان کے اہلیہ کو انشاءاللہ دعائیں ملتی رہیں گی۔ جس سے بھائی جزاکم اللہ خیر۔ مولانا اگر وہ ساتھ میں رب حب لی ذریۃً صالحۃً کی دعا مانگتے رہے تو جی صاحب ہے، بالکل جیسے میں نے شروع میں کہا کہ عام طور سے مسلمان جب ایسی کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو دعائیں بھی کرتے ہیں اور دعا بھی، تو اس میں دعاؤں سے میرا مقصد یہی تھا رب حب لی من الصالحین، اور رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اور رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ سب جو ہے صاحب انبیاء کرام کی دعائیں ہیں۔ انبیاء سے مراد ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور زکریا علیہ السلام کی دعا، جن کا ذکر ہمیں ملتا ہے قرآن مجید کے اندر، تو وہی اسی کی طرف آپ نے توجہ دلائی۔ بے شک اچھی دعائیں ہیں، تو موصوف اور موصوف کی اہلیہ جو ان دعاؤں کو پڑھتے رہیں دونوں، اور اگر اولاد ہوگی تو ٹھیک ہے، ورنہ ان دعاؤں کی وجہ سے انشاءاللہ آخرت کے اندر جو ہے درجات میں بلندی حاصل ہوگی انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ اور سمین اگر اس وقت بھی کوئی صاحب یا جیسے جواب ختم ہوتا ہے تو کیونکہ ایک سوال باقی رہ گیا یا دو سوال ہیں باقی، تو اگر کال ابھی آپ رابطہ کر لیں تو ہم ریسیو کر لیں گے، بس جواب کے دوران کال ریسیو نہیں کرتے۔ عثمان صاحب کا سوال لیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ روم میں کوئی ساتھی قرآن پاک کی تلاوت لگا دے ٹیلی فون پر، موبائل پر، یا کسی زمانے میں ریکارڈر بھی ہوا کرتے تھے، اور ساتھ ہی باتھ روم میں کوئی فرد نہا رہا ہے تو اس سے کوئی حرج تو نہیں ہے، اور یا کہ نہایا، وضو کیا، وضو کر کے باہر آ گیا، باہر آ کے تمباکو بنایا، لکھا تھا انہوں نے یا کہا تھا، اور وہ کھا لیا، اس سے کہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جس سے بھائی موصوف کے ایک سوال میں جو ہے کئی چیزوں کو جمع کر دیا ہوا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ کمرے کے اندر اگر وہ موبائل فون پہ یا کسی بھی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کو جو وہ چلا رہے ہیں، سن رہے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں، اور اگر کوئی شخص واش روم میں ہے اور واش روم تک اس کی آواز پہنچتی ہے، اس میں کوئی حرج، کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب ماشاءاللہ مسجد میں اذان ہوتی ہے، آپ واش روم میں موجود ہیں، اذان جو ہے ہر جگہ پر آپ کے گھر میں، بیڈ روم میں، کچن میں، واش روم میں، ہر جگہ گونجتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے بیڈ روم کے اندر جو ہے تلاوت
جاری ہے اور کوئی بندہ واش روم میں جاتا ہے دروازہ کھولتا ہے بند کرتا ہے اس کی وجہ سے کوئی حرج نہیں ہے، اس میں نہ قرآن کی بے حرمتی ہے نہ گناہ ہے، کوئی حرج نہیں، بالکل یہ ثواب کا کام ہے، آپ لگا کے رکھیں۔ اور جہاں تک واش روم میں جا کر آنے کے بعد جو ہے پھر وہ تمباکو کھانے کے بعد ہے، تمباکو کے سلسلے میں تمباکو جو ہے یہ علماء نے اس کو گناہ کے کاموں میں اور اسی طرح سگریٹ کی طرح نشے کی چیزوں میں اس کو شمار کیا ہے، اور جو علماء اس کو حرام کہتے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ زیادہ، اکثر علماء اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اسی لیے جو بھی مسلمان اس کے عادی ہیں ان کو چاہیے کہ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، لیکن جہاں اگر کوئی بندہ اس کو استعمال کرتا ہے وضو کے بعد اس کا وضو ٹوٹتا نہیں، لیکن اس کی وجہ سے بدبو آتی ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا یہ کام آپ نے کیا ہے، تو اس پر جو ہے پہلی بات اگر آپ عادی ہیں کہ اس طرح کے عادی کہ آپ اس کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اس عادت کو چھوڑنے کی کوشش کریں، اور دواخانے میں ایسے بھی شعبے بنے ہوئے ہیں جہاں پر آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ ایسی نشے کی چیزوں کو، ایسی نقصان دہ چیزوں کو چھوڑنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے، ان طریقوں کو اپنائیں، لیکن اس کی وجہ سے وضو ٹوٹتا نہیں، لیکن یہ گناہ کا کام ہے، اس کی وجہ سے وضو برقرار رہے گا مگر آپ اس کے بعد کلی کر لیں اور نماز اسی حالت میں پڑھ سکتے ہیں، نماز صحیح ہوگی، لیکن یہ کام گناہ کا کام ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اس کے بجائے اچھی چیز کی عادت ڈالیں، آپ شروع میں ہو سکتا ہے تھوڑی مشقت ہو، اس کے بجائے چوئنگم وغیرہ اس کو تھوڑا چوس لیں، اس طرح عادت کو تبدیل کرنے کے لیے دوسرے طریقے اپنائیں تاکہ گناہ کا کام جو آپ سے دور ہو جائے۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیرن۔ یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جہاں ہم کال ریسیو کرتے ہیں، ورنہ ابھی تک تو کال نہیں ہے۔ پھر آج کا یہ جو آخری سوال آیا ہے وہ بھی عثمان صاحب کی طرف سے کہ ڈیوٹی ان کی یہ ہے کہ وہ گھر میں ایز اے ڈرائیور کام کرتے ہیں، اذان ہو گئی اور نماز کے لیے مسجد گئے، فرض پڑھ رہے تھے یا فرض پڑھے تو ان کی میڈم آ گئی کہ بھائی جانا ہے، اب میڈم کو گاڑی میں بٹھایا، اب لے چلے، کسی جگہ پہنچے جہاں بھی انہیں جانا ہے وہاں جا کے اگر وہ سنتیں ادا کرتے ہیں تو کیا اس طرح صحیح ہے کام کرنا، یا ان کو مسجد میں ہی سنتیں ادا کر کے جانا ہوگا؟ صاحب ہیں بے شک موصوف جو ہے ماشاءاللہ مسجد میں نماز باجماعت ادا کر کے زیادہ فضیلت والا کام کر رہے ہیں، زیادہ ثواب حاصل کر رہے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ، اور اس عادت کو جاری رکھیں، اور پھر اس پر ان کی جو میڈم ہے جو ان کو اجازت دیتی، ہمت افزائی کرتی ہے، اس پر ان کو بھی انشاءاللہ زیادہ اجر حاصل ہوگا۔ اور جہاں تک سنت کی نماز کی بات ہے صاحب بھائی، سنت کی نمازیں کوشش کرے کہ چاہے آپ کو اگر مسجد میں موقع ملتا ہے مسجد میں ادا کریں، موصوف کو جو کمرہ دیا گیا ہے بیڈ روم وہاں پہ جو ہے وہ نماز ادا کریں، لیکن اگر دونوں جگہ پہ ان کو جو ہے سہولت نہیں حاصل ہوتی، جہاں کہیں بھی موصوف جاتے ہیں تو وہاں پر اگر آپ کو سہولت مل جاتی ہے پاک صاف جگہ، وہاں پہ جو ہے جانماز بچھا کرے، بلکہ جانماز بچھی ہو، جیسے بہت سارے شاپنگ مالز کے اندر سے نماز کی جگہ بنی رہتی ہے ماشاءاللہ، تو وہاں پہ جا کر اگر موصوف نماز پڑھ لیتے ہیں تو بالکل اس بات کی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں، بلکہ پیارے نبی جب سنتوں کا ذکر فرماتے ہیں تو لا اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تجعلوها مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بنا لو بلکہ اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھو۔ تو علماء کی تحقیق یہ ہے کہ یہاں سے اس سے مراد جو ہے سنت و نفل نمازیں ہیں، سنت و نفل نمازیں گھروں میں پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی بندہ چھوٹ جانے کا ڈر ہے کہ گھر میں اگر میں سوچوں گا کہ پڑھوں گا پھر چھوٹ جاتی ہے نمازیں کہ کوئی اور کام لگ جاتا ہے، ایسا ڈر ہے تو بہتر ہے کہ مسجد میں پڑھیں، ورنہ اگر آپ کو جہاں کہیں سہولت ملتی وہاں پر سنت کی نمازیں بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ اگر ایسے کال آتی ہے تو الحمدللہ آ گئی ہے، ریسیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں نے پچھلے بھی 2 ہفتے پہلے ایک سوال پوچھا تھا کہ یہ وطر کے بارے میں۔ جی بھائی جی لیکن مجھے اس کا جواب نہیں آیا، ایک وطر کے بارے میں میں نے پوچھا تھا۔ کیا سوال تھا؟ میرا نام محمد ہے۔ محمد کیا سوال پوچھا تھا وطر کے بارے میں؟ وطر کے یہ جس طرح ہم پڑھتے ہیں جو احناف والے 3 رکعت ہم آباد پڑھتے ہیں اور پھر آخر رکعت میں ہم تکبیر کر کے دعا قنوت جو پڑھتے ہیں، جی کیا یہ طریقہ حدیث سے ثابت ہے، مطلب جو ہم کرتے ہیں، یا یہاں پہ جو عرب کرتے ہیں وہ طریقے بھی ہمیں تھوڑا سمجھائیے گا جو بہتر والا ہو مطلب انشاءاللہ کا۔ اور ایک دوسرا سوال ہے یہ حق مہر کے بارے میں جی کہ مطلب جو بندہ شادی کرتا ہے جس طرح حق مہر، تو کیا وہ مطلب جو رقم ہوتی ہے یا جو بندہ تھوڑا سا زیادہ ہوتے ہے بندہ اس وقت ٹائم نہیں دے سکتے، تو اگر وہ بندہ بعد میں دینا ہوگا، یا وہ کیا ہے جس طرح میں نے سنا تھا کہ ایک حق مہر
आजल कुछ इस तरह जो वर्ड से मैं सॉरी मैं भूल गया हूँ, जी जी, अगर थोड़ा उसको एक्सप्लेन कीजिएगा तो आप लोगों की बहुत बड़ी मेहरबानी होगी इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बारक अल्लाह अल्लाह दोनों को लंबी जिंदगी दे। बारकल्लाह फीक। हम तो बाबरकत जिंदगी चाहते हैं सबके लिए, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। लंबी जिंदगी जरूरी तो नहीं कि वो अच्छी भी हो, बस लंबी जिंदगी और वो ऐसी जिंदगी जिससे दूसरे मुसलमानों को फायदा हो। तो जैसे जिंदगी तो कहते हैं कि फायदा होता है जो हम सब मुसलमानों के, जिस तरह आप लोग जो ये प्रोग्राम करते हैं तो हजारों मुसलमान लाखों मुसलमान सुनते हैं और उनसे हम मुस्तफीद होते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। बारकल्लाह फीक, बहुत शुक्रिया भैया आपका। जज़ाकुमुल्लाह खैरन भैया अस्सलाम वालेकुम। और अगर कोई और कॉल है तो वेलकम, वरना चलिए बोलना वितर के हवाले से बता दीजिए। सवाल तो चूंकि अभी भी पेश किया गया, इसलिए दोहराने की जरूरत नहीं है। जी साहब भाई, बेशक उस मौके पर जो है मौसूफ की तरफ से सवाल आया था और फिर सवाल का जवाब दिया गया। दोबारा हम आसान अल्फाज में जवाब पेश करने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। तो साहब भाई, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की सहूलत के लिए वितर को जो है कई तरीक़ों से आपने अदा किया। और पहले जो मुसलमान भाई या बहनें वितर की नमाज अदा नहीं करते तो उनको हम ये सुनाना चाहते हैं कि वितर की नमाज बहुत ही ताकीद वाली नमाज है। कई उलमा ने इसको वाजिब का दर्जा बताया है, कई उलमा ने इसको सुन्नत मुअक्कदा बताया। और इसकी वजह यह है कि प्यारे नबी ने कभी भी सफ़र में, हज़र में, बीमारी, मरज़, किसी भी हालत में आपने यानी जिस तरह फ़र्ज़ की पाबंदी करते तो वितर की नमाज की भी आप पाबंदी करते। इसीलिए जो है वितर की नमाज जो है जानबूझकर कभी भी न छोड़े, इल्ला कि ख़ास मजबूरी, बेहोश हो गए, भूल गए, कोई और वजह है, अलग बात है, तो उस वक्त ख़ज़ा छोड़ दे। वरना जो है वितर अगर छूट जाती उसकी भी उलमा ने बताया कि इसकी ख़ज़ा होती है। यह हो गई पहली बात। और वितर की नमाज की कैफियत के बारे में साहब हम आसानी से ये समझाते हैं कि वितर की नमाज की कई कैफियतें हैं। एक कैफियत यह होती है कि सिर्फ आप वितर की नमाज एक रकात पढ़ें। मतलब यह होता है इशा की फ़र्ज़ 4, सुन्नत 2, वितर सिर्फ 1। ये भी एक तरीक़ा होता है जिसका जिक्र हमें मिलता है सही मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से। और उसके बाद दूसरा तरीक़ा मिलता है वितर का कि आप जो है इशा की 4 रकात, फिर सुन्नत 2, उसके बाद फिर वितर की नमाज 3। और 3 रकात पढ़ने का तरीक़ा ये होता है कि 2 रकात आप पढ़ें और सलाम फेर दें और उसके बाद 1 रकात अलग से पढ़ें। यह भी वितर की नमाज का जो है तरीक़ा है। अब आता है एक और तरीक़ा, तीसरा तरीक़ा वितर की नमाज का, वो है वितर की नमाज जो है 3 रकात आप पढ़ें तो उसमें जो है पहली और दूसरी और तीसरी दरमियान में बिल्कुल न बैठे, मुसलसल जो है यानी दूसरी रकात के बाद आप तशहुद के लिए न बैठे बल्कि तीसरी रकात भी मुकम्मल पढ़ें। इस तरह 3 रकात मुसलसल आप पढ़ेंगे, दरमियान में न तशहुद होगा, ना तो तशहुद होगा, ना तो आप सलाम फेरेंगे। ये हो गए 3 तरीक़े। और चौथा तरीक़ा जो हमने बताया, उस वक़्त के हनफी उलमा के पास वितर की नमाज जो है मगरिब की तरह पढ़ी जाती है। और उलमा इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से जो मरवी शुदा रिवायात हैं उनकी बुनियाद पे 2 रकात के बाद तशहुद अव्वल करते हैं, उसके बाद फिर खड़े होकर 1 और रकात वितर की नमाज मुकम्मल करते। इस तरह उनके पास वितर की नमाज इस तरह पढ़ी जाती है। जी साहब भाई, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। और उम्मीद है कि इस तरह मोहम्मद भाई का ये मसला वाज़ेह हो गया होगा कि असल में माना जो बुनियादी बात जो समझ में आती है, कभी कभी मैं सिर्फ टाइम दे रहा हूँ उन लोगों को जो कॉल के दौरान या जवाब के दौरान कॉल कर रहे थे, और अब अगर वो करना चाहें तो अभी कर ले, मैं उतनी देर ये बात कर लेता हूँ। कुछ लोगों की तरफ से यह कि हमने चूंकि हदीस में फलां हदीस में सुना है और ये और वो सही हदीस भी है और अल्लाह के रसूल ने ये इस तरह अमल किया है, इस तरह वितर पढ़े हैं, तो ये जो दूसरे लोग इस तरह कर रहे हैं या हनाफ इस तरह करते हैं तो इनके पास कोई दलील नहीं है, इनके पास कोई हदीस नहीं है, ये हदीस पर अमल नहीं करते, इस तरह के वो मसाइल खड़े करते हैं। उनकी वजाहत के लिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इसकी कई रिवायतें मौजूद हैं और उन रिवायतों का जिक्र करते हुए जवाब दिया गया है। अब कॉल आ गई तो हम लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद नसीम बोल रहा हूँ। जी नसीम भाई, जी मेरे 2 सवाल है। फरमाइए। एक सवाल ये कि मैं ब्लैक चप्पल पहनता हूँ या जूता पहनता हूँ, तो एक साथ है वो अक्सर हमको मना करते हैं कि ब्लैक नहीं ना पहना करिए, ब्राउन पहनिए या और कोई कलर पहनिए, लेकिन ब्लैक न पहनिए। उसकी वजह बताते हैं कोई? वजह कुछ नहीं बताते, बस कहते हैं कि ब्लैक मतलब चप्पल मत पहना करो। अच्छी बात है। मतलब एक बार नहीं कई बार हमने अवॉइड किया, लेकिन उन्होंने कई बार टोका, तो मैंने कहा मैं आपसे पूछूंगी इसके बारे में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला जी।
اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں رات میں اکثر میں جلدی سے لے جاتا ہوں، جیسے 9 بجے 9:30 بجے تک لے جاتا ہوں کہ جلدی سو جاؤں، صبح 3:30 بجے اٹھنا رہتا ہے فجر میں، تو کبھی کبھی نیند ہی نہیں آتی، 1 بج جاتا ہے، 1:30 بج جاتا ہے۔ اچھا میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ قرآن پڑھوں، اب میں حافظ ہوں ایسے، تو لیتے لیتے 1-2 پارہ 3 پارہ پڑھ ڈالتے ہیں، تب جا کے 1-1.5 گھنٹے پہلے نیند آتی ہے۔ ایسے کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ دن میں آپ کے قیلولے کی جو مدت ہے وہ بہت لمبی تو نہیں ہے؟ میں دن میں ظہر سے اصل تو میں ایک دم سوتے ہی نہیں، کبھی نہیں سوتا میں۔ نہیں، دوپہر میں کھانا کھاتے ہیں؟ کھانا پینا کھاتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں، لیکن سوتے نہیں۔ ہاں میں وہی، اچھا آرام کر لیتے، سوتے نہیں ہیں؟ جی جی، چلیے، نیند نہیں آتی، نہ دن میں آتی نہ رات میں آتی، پھر کیا کرتے ہیں؟ بس بتائیں نا، رات میں ایسے ہی ہوتا ہے، کبھی کبھی 1-2 گھنٹہ سو گئے، جی، یہ ہوتا ہے کہ جیسے پوری نیند ہوگی 2 گھنٹے میں۔ پھر تو آپ بہت خوش قسمت ہیں، آپ تو ماشاءاللہ دن میں بھی بات کر سکتے ہیں، رات میں بھی بات کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے کو حل کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ نصیب بھائی بہت شکریہ، شکریہ، بارک اللہ فیکم، فی امان اللہ۔ جی مولانا، ان کے جوتے کے حوالے سے جواب دے دیں گے نسیم بھائی کیا کہ وہ ان کے استاد نے یا ساتھی نے منع کیا ہے کہ وہی بلیک جوتا نہیں پہنا، بلیک چپل نہیں پہنا، بلیک سے اپنے آپ کو بچاؤ؟ جیسے بھائی جہاں تک جوتے پہننے کا معاملہ ہے، جوتے چپل وغیرہ، اس کے بارے میں اسلامی تعلیمات کی طرف سے کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، تو جو رنگ آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس رنگ کے جوتے چپل وغیرہ پہنیں، اور جو بھی صاحب اس طرح جو ہے آپ کو منع کر رہے ہیں تو ان کے پاس جو ہے پتہ نہیں، نہ تو کوئی شرعی دلیل ہے، نہ تو انسان کی کوئی عقل اس بات کو مانتی ہے کہ جب مارکیٹ میں ہم جاتے ہیں تو اکثر جوتے تو کالے ہی رنگ کے ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ کالے رنگ کے جوتوں کو ہی پسند کرتے ہیں، لیکن کسی کو اختیار ہے کہ کوئی بندہ جو ہے براؤن کلر یا پھر گرے کلر، جو بھی نئے نئے جو رنگ آ رہے ہیں تو اپنے اختیار کی بات، لیکن اسلامی تعلیمات کی طرف سے اس کی کوئی پابندی نہیں نظر آتی۔ اور اس سے پتہ نہیں کہ جو صاحب اس طرح منع کرتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا جو ہے آپ تھوڑی رہنمائی کریں کہ کیوں منع کرتے ہیں، ایسے خیالات کا اظہار نہ کریں۔ نہیں مولانا، اس میں جو بظاہر ہم سنتے آ رہے ہیں وہ تو یہی ہے نا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے جو دکھ ہے، جو غم ہے، وہ تو ہر مسلمان کے دل میں ہے، یقیناً ہے، اس میں کوئی فرق تمیز بھی نہیں ہے کہ یہ دکھ صرف شیعوں کا ہے یا سنیوں کا ہے یا فلاں کا ہے یا فلاں کا، یہ تو ہمارا مشترکہ دکھ ہے۔ اس دکھ کے ساتھ کچھ لوگ جو غلوب کر جاتے ہیں، غلوب میں یہ کہ اس کا سوگ منانے، اور سوگ کی حالت میں وہ انہوں نے خود ہی یہ طے کر رکھا ہے کہ اس کا رنگ جو ہے نا وہ بلیک ہے، اور بلیک چونکہ اب سوگ کی علامت ہے اور اس کو بطور خاص زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کی ان کے ساتھیوں کی شہادت کے حوالے سے، اور پھر خاص طور پہ اہل بیت کے افراد کی شہادت کے حوالے سے، تو اس کے ساتھ جوڑ کے پھر کہتے ہیں کہ چونکہ ہم تو اتنا ہمیں دکھ ہے کہ ہم تو سارا سال سوگ کی حالت میں رہتے ہیں، اور سوگ کے لیے جو رنگ کالا ہے اس کو تو پھر پاؤں کے ہم نیچے رکھیں، یہ بہت بڑی بے ادبی کی بات ہوگی اور اس سے بچنا چاہیے۔ یہ جو غلوب ان کے ہاں کیا جاتا ہے، یہ غلوب ہے۔ سوگ میں اور دکھ میں فرق ہوتا ہے۔ ہمیں سوگ منانے کی اجازت صرف 3 دن کے لیے دی گئی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سوگ بنایا تو 3 دن کا، اس سے زیادہ نہیں، لیکن دکھ آپ نے سال ہا سال تک محسوس کیا ہے، اور سب سے جو بڑی دلیل ہے اس کی وہ آپ کو یقیناً آپ نے شاید سنی ہوگی، اس سے پہلے خدا کرے کہ سنی ہو، اور وہ یہ کہ آپ کو جتنا پیار اپنے چچا حمزہ ابن عبد المطلب سے تھا، ان کو جس طرح شہید کیا گیا تھا، وحشی نے جس طرح ان کے اعضائے جسم کو نوچا تھا، کاٹا تھا، جو بھی صورتحال بنی تھی تکلیف دہ ہے، جب حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام قبول کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، وحشی تمہارا اسلام ہم قبول کرتے ہیں، لیکن تمہیں دیکھ کے مجھے اپنے چچا کی سارا دکھ یاد آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ تمہارا اسلام قبول، تم مسلمان ہو گئے، خوش آمدید، لیکن تم میرے سامنے نہ آیا کرو۔ گویا کہ جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ بھی اس کو تم کو دیکھتے ہی مجھے وہ فلاں واقعہ یاد آ جاتا ہے، تو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دکھ اپنے آپ کو اس دکھ سے بچانے کے لیے، اس دکھ سے اس کی شدت کو کم کرنے کے لیے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا کہ مسلمان ہو، خوش آمدید، لیکن میری آنکھوں کے سامنے نہ آئندہ کبھی نہ آنا. اور وہ پوری زندگی پھر ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آئے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ نہ پہنچے. یہ دکھ کی بات ہے. لیکن جو سوگ ہے کہ چونکہ ہم سوگ کی حالت میں، اس لیے ہم عطر نہیں لگائیں گے، خوشبو نہیں لگائیں گے. جس طرح کے مثلا بیوہ کے لیے سوگ ہوتا ہے 3 ماہ 10 دن کا، تو اس دوران میں اس کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں. اسی طرح جو رات جن کے یہاں میت ہوتی ہے تو وہ 3 دن تک ایسے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو عام زندگی میں جائز ہوتے ہیں، لیکن وہ ان 3 دنوں میں وہ نہیں کرتے، وہ سوگ کی حالت میں ہوتے ہیں. تو ساری زندگی کا سوگ یہ اللہ کے رسول نے اسے منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی ہے. اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے رسول سے زیادہ متقی، زیادہ نیک اور زیادہ امام حسین کے غم گسار بنانے کی کوشش نہ کیجیے. گناہ ہوگا، پکڑے جائیں گے، سزا ملے گی، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. جی صاحب، جزاک اللہ خیرن. اور نسیم صاحب کا دوسرا سوال نیند کے حوالے سے تھا، ورنہ وہ اس کی بتا دیں کہ کیا کریں. وہ رات میں بھی نیند نہیں آتی. کبھی کبھی یہ ہے کہ 9 بجے لیٹ تو جاتے ہیں لیکن سو جاتے ہیں کبھی، لیکن کبھی کبھی وہ جاگ رہے ہیں تو 1:30 بجے 2 بجے جا کے. اور ایسے لوگ بھی ہیں جو سوتے ہی روزانہ 2 بجے ہیں. جس سے بھائی بے شک اچھے ارادے سے اگر کوئی بندہ جلدی سو جاتا ہے تاکہ صبح فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے اٹھ سکے تو پھر یہ اچھا ارادہ ہے جس پر انشاءاللہ اجر زیادہ ملے گا. اور اگر کسی کو رات میں نیند نہیں آتی صاحب بھائی تو آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ کیا دن میں جو ہے زیادہ سو جاتے ہیں، جیسے قیلولہ ظہر کے بعد، کھانا کھانے کے بعد جو ہے لنچ کے بعد سو جائیں، عصر کے بعد سو جائیں، جس کی وجہ سے جب انسان کی نیند ایک حد تک پوری ہو جاتی ہے تو پھر دوبارہ اسے جو ہے نیند نہیں آتی کہ نیند تو پوری ہو چکی. تو یہ بھی ایک سبب رہتا ہے. اور دوسرا سبب ایسا ہوتا ہے کہ آپ رات میں یا پھر کچھ لوگ ایسی چیزیں کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں صاحب بھائی جو کہ انسان کی نیند کو جو ہے وہ چیزیں ختم کر دیتی ہیں، جو انسان کے پیٹ میں گیسز کا سبب بنتی ہیں، یا پھر وہ جیسے چائے کافی وغیرہ جو ہے یہ چیزیں بھی انسان کی نیند کو جو ہے وہ دور کر دیتی ہیں. تو ہو سکتا ہے ایسی کوئی چیز موصوف استعمال کر رہے ہیں جو زیادہ تیز ہوں، جو موصوف کی نیند کو جو ہے وہ اڑا دیتی ہوں. یہ بھی ایک سبب ہو سکتا ہے. دوسری بات صاحب اگر موصوف کو، جیسے آپ نے بہت اچھی بات بتائی کہ رات میں نیند نہیں آتی، دیر سے آتی ہے، تو ان کا کوئی خسارہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جتنی نیند ہوئی تو پھر اسی پہ اکتفا کریں، بشرطے کہ رات کا جو ہے کم سونا دوسرے دن جو ڈیوٹی ہوتی ہے اس پہ جو ہے اس کے لیے نقصان دہ نہ بنے. جیسے آپ رات میں صرف 2 گھنٹے سوئے، پھر دن میں صبح اٹھے، پھر نمازوں میں نیند آ رہی ہے، ڈیوٹی کے ٹائم پہ نیند آتی، گاڑی چلاتے وقت آپ اونگ رہے، تو پھر یہ نقصان دہ معاملہ ہے. ایسی صورت میں جو ہے آپ اپنے آپ کو اس طریقے کا کوئی طریقہ اپنا ایک نیند جو ہے وہ جلدی آ جائے. اور دوسری بات جو ہے اس بارے میں صاحب بھائی کہ ہم نے آزما کے دیکھا، اکثر ایسا ہو جا رہا ہے کہ جب ہم کتابیں پڑھنے بیٹھتے نیند بڑی جلدی آ جاتی ہے، تو پھر موصوف جو ہے کوئی اچھی دینی کتاب لے لیں یا پھر کوئی دلچسپی کی معلومات کی کتاب لے لیں، تو پھر جب آپ کی آنکھیں تھک جاتی ہیں خود بخود جو ہے وہ نیند آ جاتی ہے. بے شک آپ جو سونے کے لیے دعائیں ہوتی ہیں آپ دعائیں پڑھ کے آپ لیٹیے گا، اور کوئی چیز اپنے پاس جو ہے کوئی بھی کتاب، کوئی ایک آیت کا ترجمہ، تفسیر، حدیث، تشریح، کوئی معلومات وغیرہ، تاریخی کتابیں جن میں فائدہ ہو تو ان کا مطالعہ شروع کرے. خود بخود جب آنکھ تھکتی ہے تو پھر دماغ تھک کے نیند آ جاتی. اس طرح کوئی طریقہ اپنائے تو امید ہے کہ آپ کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے. جی صاحب بھائی انشاءاللہ تعالی. لیکن مولانا تجربہ، عملی تجربہ جو ہے نا وہ کچھ اس طرح کتابوں کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور کتاب کا مطالعہ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ آپ کو نیند آ جائے، تو پھر ایسی کوئی کتاب نہ پڑھیے جو آپ کے لیے دلچسپی کے باعث ہو، بلکہ ایسی کتاب پڑھیے جس میں آپ کی کوئی دلچسپی نہ ہو. آپ کا مثلا فیوریٹ سبجیکٹ قرآن پاک ہے، حدیث ہے، سنت ہے، اس طرح کی کوئی کتاب نہ پڑھیے. آپ کا جو آپ کو بالکل پسند نہیں ہے، سیاست کا اگر آپ کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے تو کوئی سیاسی کتاب لے کے بیٹھے. آپ کو فلسفے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، فلسفہ پڑھنے بیٹھیں گے تھوڑی دیر میں نیند آ جائے گی. اگر آپ حساب سے دور بھاگتے ہیں تو اس وقت حساب کے مسئلے حل کرنے کی کوشش کیجیے، تھوڑی دیر میں نیند آ جائے گی. جو چیز آپ کو ناپسند ہے اس کرنے سے آپ کو نیند آئے گی. جس میں آپ کی دلچسپی ہے وہ آپ کی دلچسپی اور بڑھتی چلی جائے گی. اور اس میں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ جس طرح بھی آپ کر رہے ہیں قرآن پاک آپ 2 سپارے 3 سپارے بھی پڑھ جاتے ہیں لیکن نیند نہیں آتی، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کی اس کی دلچسپی ہے. ماشاء اللہ
اگر آپ اجر کمانا چاہتے ہیں اور آپ کو بعد میں فجر کی نماز والا مسئلہ کوئی پیدا کچھ نہیں ہوتا تو اس پہ عمل کر لیجیے، اجر کما لیجیے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں فوری سونا ہی ہے تو پھر آپ کوئی ایسی کتاب پڑھیے، کوئی ایسا ٹاپک اپنے لیے منتخب کیجیے جس میں آپ کی کوئی دلچسپی نہیں ہے اور وہ آپ کو بہت بور کرتا ہے. یہ کیا ٹف ہے، سمجھ میں نہیں آتی، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. یہ اس طرح کی کوئی کتاب پڑھیے گا آپ کو فوراً نیند آ جائے گی. جی، انٹرسٹنگ نہ ہو بلکہ بیزار کرنے والی چیز ہو تاکہ نیند جلدی آ جائے اور موصوف کا مسئلہ حل ہو جائے. جی صاحب بھائی، باذن اللہ تعالی. اور سامعین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کے قریب آ گیا. میں چاہ رہا تھا کہ ایس ایم ایس کے سوال بھی لے آتا، لیکن یقینی بات ہے کہ وہ سوال آنے کے بعد اس کا جواب ہم پروگرام کے آخر تک نہیں دے پائیں گے. اس لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ تعالیٰ اپنا علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بہت زیادہ دعائیں مانگنے کی توفیق دے. آج کل کے ہمارے دور کا سب سے بڑا مسئلہ، جو کبھی کبھی یہ مسئلہ سب سے زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی وہ مسئلہ سب سے زیادہ، اور آج جو سب سے بڑا مسئلہ محسوس ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. شیطان ایسے ایسے طریقوں سے ہمیں بے عملی کی طرف لے جاتا ہے کہ پریشانی ہوتی ہے کہ انجام کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے جہاں ہم یہ دعا مانگے کہ رب زدنا علما، وہیں ہم یہ بھی دعا مانگے کہ اے اللہ جو علم تو نے عطا فرمایا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم معلم آدم و ابراہیم و اسماعیل علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین.